अस्सलाम वालेकुम। गिरदो पेश के नाजरीन, मुआताब हैदर अपने संडे व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज मेरा मौजू एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, जिसमें पाकिस्तान में हम अक्सर एक सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत है, नई लीडरशिप सामने नहीं आ रही। नई लीडरशिप सामने ना आने की वजह से हमारे सियासी निज़ाम में वो तब्दीली नहीं आ पा रही जो कि हकीकतन आनी चाहिए थी। सोच तब्दील नहीं हो रही, सियासत का अंदाज तब्दील नहीं हो रहा, सियासत में तशद्दुद का रुझान आ गया है, सियासत में अदम बर्दाश्त का रुझान आ गया है। इस रुझान को रोकने की बुनियादी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता अफराद, नए लोग अब हमारी सियासत में दाखिल नहीं हो रहे। उस सियासत में दाखिल ना होने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रिजर्वायर मौजूद नहीं है जो नए और मिडिल क्लास लोगों को सियासत में ला सके। और इसके लिए जरूरी जो इम्पोर्टेंट तरीन है वो मजदूर यूनियनें होती हैं। मजदूर यूनियनों से भी कुछ लीडर्स आया करते हैं, और अब दुनिया भर में ज्यादातर लीडरशिप जो पैदा होती है वो पैदा होती है हमेशा स्टूडेंट यूनियन से। लेकिन पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस का निज़ाम तकरीबन पिछली 4 दिहाइयों से या 4.5 दिहाइयों से उस पर पाबंदी लगी हुई है। हमारे यहाँ बिल्कुल किसी किस्म के स्टूडेंट यूनियंस के इंतखाबात नहीं होते, और स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात ना होने की वजह से हमारे यहाँ नई लीडरशिप पैदा नहीं होती। क़याम पाकिस्तान से कबल उस वक्त की जो बालिग लीडरशिप थी, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं, उन्होंने 1936 में जरूरत को महसूस करते हुए एक लखनऊ में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। उस कन्वेंशन में तकरीबन उस वक्त 936 तालिब इल्मों ने शिरकत की। ये मुख्तलिफ शोबों से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खवातीन, ये तमाम लोग थे। इस कन्वेंशन में इस बात में मद्देनजर रखा गया कि ऐसे लोग होने चाहिए जो सियासी तौर पर जरा बालिग राय रखते हैं। इस कन्वेंशन में 4 रोज में कायद आज़म ने, जिसकी सदारत की इब्तदा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इब्तदाई तकरीर की, ने अगर तारीख का मुताला करें हिंदो पाक की तकसीम का, तो अगर आप देखें जिसमें पूरे बरसगीर से जो लोग बुलाए गए थे, इन्होंने बाद में तकसीम के बाद भी बहुत अहम किरदार अदा किया। 1947 में पाकिस्तान बन गया, और उस वक्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के भी बड़ा रोल था, और कहा यह जाता है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने स्पेशली खवातीन को मुनज़्ज़म करने में बड़ा किरदार अदा किया। और इसके साथ ही जो दूसरी तलबा तंजीम जो हमारे वजूद में आई, वो जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी ने इस बात पर बड़ी ही तवज्जो दी है कि उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और डिसिप्लिन अंदाज में चलाया, और जो उनके मकासद थे कि उनको नई लीडरशिप वहां से मिले, उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। और बाद में आने वाले वक्त ने साबित किया कि उनके बहुत सारे जमात इस्लामी के अमीर या उनको बाद में अरकान कौमी असम्बली जो मिले हैं, वो जो है वो बेसिकली जमीयत से वाबस्ता थे। कुछ लाहौर, और मौजूदा उनके जनरल सेक्रेटरी जिन लियाकत बलोच जो हैं, ये जमीयत के नाज़िम आला भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर भी थे। ये थी इस्लामी तहरीकें। और दूसरी तरफ जब 1950 की दिहाई अगर हम देखी जाए तो नजरियात के एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम थी, और 1956 में कराची डाउ मेडिकल कॉलेज में वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। इस डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन को जो पुष्ट बनाई और जो नजरियाती एतबार से ये अगर देखा जाए तो इश्तराकियत या कम्युनिज्म या प्रो रशियन या प्रो चाइनीज निज़ाम की तरवीज के लिए काम करना चाहते थे। और इन लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से स्टडी सर्कल्स लगाए। और बाद में अगर आप बहुत सारी वो सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, अगर आप उनकी तकसीम को देखें, मसलन लाइक मजदूर किसान पार्टी, या उसके बाद इवन तहरीक इस्तकलाल, या महराज मोहम्मद खान साहब जो कि उनके एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए, फतेहयाब अली खान साहब, और बहुत सारे वो लीडर्स जो भी बहुत सारे बलोच या दीगर तंजीमों से वो वाबस्ता रहे, वो जो है इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसमें कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनकी इब्तदा डीएसएफ से हुई थी। ये डीएसएफ को आगे बढ़ती रही, और 1953 में एक बड़ी मुनज़्ज़म तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। एनएसएफ के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और ये लोग बड़े मुनज़्ज़म लोग थे, और इनकी जो अहम तरीन बात इनके स्टडी सर्कल्स थे, और इनको अपने नजरिए के प्रचार के हवाले से बड़ा तैयार किया गया था।
پھر اگر آپ ایوب خان صاحب کے دور میں دیکھیں، وہ تحریک جس کی وجہ سے ایوب خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، اس میں بھی منظم طلبہ تحریک نے بہت زیادہ بڑا رول پلے کیا، اور اس رول میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مین ہراول دستہ اسٹوڈنٹس ہی تھے، اور پہلی بار دیکھا گیا کہ ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ جو تنظیمیں جو متحرک تھیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو جس میں سب سے ایک دوسرے کے خلاف متحرک تھیں، ان متحرک تنظیمیں اسلامی جمعیت اور NSF نے مل کر ایوب خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ کیا۔ پھر 1970 کے انتخابات ہوئے۔ 1970 کے انتخابات میں پاکستان میں بھٹو صاحب کو کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک نئی سیاسی طلبہ سیاسی تنظیم PSF وجود میں آئی۔ PSF نے بھی بہت سارے لوگ پیدا کیے جن لوگوں نے بھٹو صاحب کے پیغام کو گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچایا۔ اصل میں یہ طلبہ تنظیم میں ہوتا یہ ہے کہ کالجز اس وقت کے ایک مراکز ہوا کرتے تھے، وہاں پہ مختلف سیاسی لیڈرشپ اپنے لوگوں کو اپنا پیغام دیتے، یہ بچے اپنے گاؤں محلے شہروں میں جا کر اپنی لیڈرشپ کے پیغامات کو پہنچاتے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھاپے جاتے، یہ پمفلٹ میں اس پارٹی کے پیغامات ہوتے، اور یوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق ان طالب علموں کو آگاہ کیا جاتا۔ اس آگاہی کا فائدہ یہ ہوتا کہ کم از کم سیاست میں تشدد کی بجائے دلیل اور عدم تعاون کی بجائے مذاکرات کا پہلو شامل ہوتا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 1980 سے قبل طلبہ تنظیموں میں کوئی ایسے تشدد جو اکا دکا واقعات تو ملیں گے، لیکن منظم لڑائی اور اسلحہ کی کوئی بھی تقسیم نظر نہیں آئے گی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا جب اقتدار آیا اور انہوں نے جب دیکھا، ایک تو PSF کا کردار، کیونکہ PSF کے لوگوں نے بڑے منظم انداز میں MRD کے لوگوں کا ساتھ دیا، تو PSF پر بھی پابندی لگی، اس پارٹی پر بھی پابندی لگ چکی تھی، تو PSF کے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور قید و بند کی صحبتیں، پھانسیاں اور کوڑے بھی انہوں نے برداشت کیے۔ اور ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے طلبہ تنظیموں کے باقاعدہ انتخابات کے عمل پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے لگنے کے بعد چونکہ انتخابات ختم ہو گئے، لیکن تعلیمی اداروں میں ان تنظیموں نے اپنے جو وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اڈاپٹ کیا، اور وہ راستہ تھا تشدد کا راستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ کالج میں کنٹرول انہوں نے حاصل، پہلے انتخابات ہوتے، انتخابات میں جیتنے والا صدر کو باقاعدہ آفس ملتا، اس کا باقاعدہ کالج کی انتظامیہ کے ساتھ اس کا ایک رول ہوتا، مثلا اگر یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہے تو یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا اور سینیٹ کا ممبر ہوتا، اور وہ بڑا پڑھا لکھا شخص ہوتا، اور بہت سے یونیورسٹی کے فیصلوں میں طلبہ کو نمائندگی ہوتی، اور وہ طلبہ کے نمائندے کی حیثیت سے فیوچر لیڈرشپ کے طور پہ کام کرتا۔ لیکن جب ضیاء الحق صاحب نے آ کر انتخابات پر پابندی لگا دی، اس پابندی لگنے کے عمل نے اب ادارے میں کنٹرول کے لیے اسلحہ کی سیاست، اور اسلحہ جو ہے وہ آ گیا ووٹ کی جگہ پر، اب جو ہے یہ سمجھے ڈنڈے نے لے لی، اب ڈنڈے کے ذریعے آپ نے ادارے پہ قبضہ کرنا تھا۔ اس معاملے میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ذرا ہراول دستہ ثابت ہوا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ذرا اس وجہ سے زیادہ آ گیا کیونکہ ان کے لوگوں کو امریکہ نے اپنے جہاد میں استعمال کیا، افغان جہاد سے جو بچا کچا اسلحہ تھا وہ پھر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں موجود سرخوں کے خاتمے کے لیے استعمال کرتی، اور یوں کئی یونیورسٹیوں پر ان کا کنٹرول ہو گیا، جو بہرحال وہ کنٹرول موجود ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بہرحال تشدد کی سیاست نے ہمارے ہاں اس برداشت کی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں ابھی بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز ایسے موجود ہیں، اگر آپ ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں تو وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، ان کی دلیل کا انداز دوسروں سے بہتر ہے۔ مثلا جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی کے صدر رہے، اگر آپ مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق ہیں، اسی طرح سے PTI کے پاس ریاض فتیانہ بھی MSF میں کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اگر آپ پیپلز پارٹی کے کراچی میں دیکھیں تو سعید غنی، اس کے ساتھ ساتھ عبدالقادر پٹیل، مرزا وہاب اور دیگر کئی لوگ، اور ایون جو سینیٹر مولا بخش چانڈیو بھی ایک سابق طالب علم رہنما ہیں۔ اگر آپ ان کی اس انداز سے گفتگو سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی سیاسی طور پہ تربیت یافتہ شخص ہے تو اس کی گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں وہ تاریخ پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ تقسیم کا نام نہیں ہے، سیاست تسلیم کا نام ہے، مذاکرات کا نام ہے،
اور مذاکرات کے ذریعے دوسرے کو قائل کرنے کا نام ہے۔ چونکہ ووٹ کا عمل اب ختم ہو چکا ہے تعلیمی اداروں سے، تو اس لیے ووٹ کی اہمیت اور وہ ووٹ ڈالنے کی عادت جو کہ کالج کے دور سے طالب علموں کو پڑھنی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی جگہ پہ سوشل میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا نے کچھ نئی چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، اور اس سوشل میڈیا میں نئی چیزوں کی بنیاد میں سب سے امپورٹنٹ ترین بات عدم مساوات ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے گفتگو ہے جی کہ نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی۔ نئی لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہی موروثیت ہوگی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا ایم ایل اے بنے گا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب تعلیمی لیڈرز یا یہ مزدور لیڈرز اپنے محلوں یا اپنے گاؤں میں جا کر مختلف پارٹیوں کے سیاسی پیغامات کو پہنچاتے تھے اور ان کو رائے عامہ منوّر کرنے میں یوز کیا جاتا، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل بھی بیان کرتے، اور اگر پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ ستم بالائے ستم، ایک طرف طلبہ یونینیں نہیں ہیں، دوسری طرف بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ بلدیاتی نظام سے بھی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کونسلر سے ایم پی اے، اور سم ٹائم کبھی کسی کی نظر التفات پڑی تو ایم این اے کے لیے بھی ٹکٹ دے دی، اور چلو یوں کچھ نہ کچھ نئے چہرے اب آپ کو قومی اسمبلی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اب یہ سلسلہ رک چکا ہے، اس لیے رک چکا ہے کہ طالب علموں میں انتخابی عمل کا سوجھ بوجھ ہوتا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ قومی سطح کی ووٹنگ میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب میں خود بھی آخری بار جب محترمہ بینظیر بھٹو نے انتخابات کروائے 1989 میں خود منتخب ہوا، ہمیں یاد ہے ہماری پارٹی میٹنگز میں ہماری طلبہ تنظیم کو بڑی اہمیت دی جاتی، ان کو باقاعدہ، ان کو منظم طریقے سے ان کو ایک اسٹڈی سرکلز لگائے جاتے، ہمیں دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا جاتا، انتخابی عمل کے حوالے سے، اور انتخابی عمل نسبتاً سستا ہو جاتا کیونکہ طلبہ تنظیمیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرتی وہ بڑے شوق سے ان کے جو ورکرز جو ہیں وہ ایز این والنٹیئر وہ پولنگ ایجنٹ بنتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انتخابی عمل ایک عام آدمی کے لیے نسبتاً سستا ہوتا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ حالیہ انتخابات میں جس روز قومی اسمبلی سے سید یسرت گیلانی کو پرائم منسٹر سے نااہل کیا گیا تو ملتان میں اس وقت عثمان بھٹی جو ایکس پی ایس ایف کے لیڈر ہیں وہ ایک موٹر سائیکل پر اپنی کیمپین چلا رہے تھے، اور ان کے سامنے ملتان کا ایک بہت بڑے جاگیردار گھرانے کا الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن پی ایس ایف کے ورکرز نے اس کے لیے بڑی منظم مہم چلائی اور عثمان بھٹی وہ سیٹ جیت گیا جو پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیت سکی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ والنٹیئر، سیاسی والنٹیئر جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو طلبہ تنظیموں سے ملتے ہیں، اگر وہ تربیت یافتہ ہوں تو سیاسی لیڈرشپ آپ کو وہاں سے ملتی ہے، اگر یہ سیاسی عمل جاری رہے تو۔ اگر انتخابات ہوں تو پھر آپ میں تعلیمی اداروں سے، اگر انتخابات بار بار ہوں گے تو ہر سیاسی جماعت اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے سیاست سے تشدد کا خاتمے کا کرے گی اور تعلیمی اداروں سے تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری لیڈرشپ سوچے تاکہ اسی لیے کہ ہمیں نئی لیڈرشپ مل سکے، موروثیت کا خاتمہ ہو سکے، طلبہ تنظیموں کی موجودگی میں طلبہ کی سیاسی تربیت ہو سکے، اور وہ اپنے آپ کو سیاسی عمل میں ویلڈ محسوس